नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है रमज़ान मुबारक के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर मारूफ इस्लामी स्कॉलर मोहतरमा सबीहा जमाल सालेहाती साहिबा स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए खुशामदीद कहते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और रोज़े कैसे चल रहे हैं सबीहा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकी। तो अल्लाह ताला हम सब के नेक अमाल कबूल करे और हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम मज़ीद खूब से खूबतर की तरफ गामज़न रहें। तो रमज़ान मुबारक और कुरान पाक, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और इसी मुनासबत से हमने आज का जो टॉपिक चुना है या मुंतखब किया है वो है रोज़ा और कुरान। तो एक आयत मिलती है कुरान पाक में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चोली दामन का साथ है। यूँ तो कुरान पाक का हमारी ज़िंदगी के हर दिन, हर लम्हे, हर साअत, हर पल से ताल्लुक़ होना चाहिए, लेकिन रमज़ान मुबारक से इसका क्या ख़ास ताल्लुक़ है, ये हम सभी साहिबा से दरियाफ़्त करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि अभी आपने आयत तिलावत फरमाई कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो रमज़ान और कुरान का ख़ास ताल्लुक़ है। और अगर हम देखें तो कुरान की जो अहमियत है उसको अगर हम देखें, कुरान की फ़जीलत, कुरान की अहमियत अगर हम देखें कि इस आयत से ही इसका वाज़े होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान को रमज़ान में नाजिल किया और इसको फिर जिस रात में नाजिल किया है कुरान पाक को, उसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको एक क़द्र वाली रात में नाजिल किया। और फिर उस रात के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो ये वो रात है कि जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। तो आप सोचिए कि रमज़ान की वो रात जिसमें कुरान नाजिल किया गया, उसको अल्लाह ने 1000 महीनों से ज़्यादा जो है फ़जीलत दी। फिर जिस माह में नाजिल किया गया उसको जो है वो तमाम महीनों के ऊपर फ़जीलत दे दी। रमज़ान के महीने को उसके रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए गए। फिर इसी तरह से जिस नबी के ऊपर वो कुरान नाजिल किया गया, उनको तमाम नबियों को सरदार बना दिया गया। जिस फ़रिश्ते के ज़रिए से कुरान नाजिल किया गया वो तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं, जिब्रील अमीन। जिस शहर में नाजिल किया गया उस शहर को उम्मुल कुरा कहा गया। तो रमज़ान कुरान की जो फ़जीलत और अहमियत है वो तो इन सारी चीज़ों से ज़ाहिर होती है, क्योंकि कुरान जो है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी किताब है, अल्लाह का एक ऐसा तोहफ़ा है जिसमें हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ हिदायत है, सरासर हिदायत है, हमारी रहनुमाई की किताब है, हमारी ज़िंदगी का ज़ाब्ता है। कुरान के में जब हम तिलावत करते हैं तो सूरह फ़ातिहा सबसे पहले हम खोलते हैं, तो सूरह फ़ातिहा से आगाज़ होता है कुरान का। और उसमें बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दे। जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि पूरा कुरान उसके बाद मौजूद है, कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए पूरा कुरान हमें दे दिया, जिसमें हमारे लिए हर हर पल, हर हर लम्हा, ज़िंदगी के हर मैदान में अल्लाह ताला ने हमें रहनुमाई इस कुरान के ज़रिए से दी है। तो उसकी अज़मत, उसकी फ़जीलत के तो क्या कहने। बिल्कुल, अभी आपने मुख्तलिफ़ अज़मतों का हवाला दिया कि किस किस तरह से कुरान पाक को फ़जीलत हासिल है, चाहे वो नबी के एतबार से हो, चाहे वो फ़रिश्तों के एतबार से हो, चाहे वो शहर के एतबार से हो, चाहे वो महीने के एतबार से हो। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि जिस उम्मत पर नाजिल किया गया उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जी बिल्कुल, कि जो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक ज़ाब्ता, एक मंशूर रहती दुनिया तक। जी कुरान पाक के बाद कोई किताब नहीं, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसी तरह कुरान पाक भी अल्लाह की आखिरी किताब है। इसके बाद कोई किताब नहीं है और इसमें रहती दुनिया तक हर मामले, हर मसले का हल भी मौजूद है और ये एक मंशूर और ज़ाब्ता हयात भी है। फिर हमने रमज़ान मुबारक के महीने को ही कुरान पाक की तिलावत के लिए इस तरह मखसूस कर रखा है कि साल के बकिया दिनों में हम भूल जाते हैं, जुज़दान में बंद करके रख देते हैं। खैर व बरकत के लिए हर घर में कुरान मिलेगा, लेकिन तिलावत के लिए रमज़ान मुबारक में हम देखते हैं छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब एहतमाम करते हैं कि तब कुरान पाक पढ़ना है और एक दूसरे से इस पर फ़ख्र जताते हैं कि मैंने तो 4 पढ़े, मैंने 5 पढ़े, मैंने 6 पढ़े। तो क्या ये रवैया दुरुस्त है? बहुत अच्छा सवाल है आपका इस सिलसिले में, क्योंकि कुरान की अज़मत हम सब जानते हैं
اور اس کے نتیجے میں جیسے آپ نے کہا کہ قرآن کو جو ہے وہ بہت اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، وہ جو شکوہ ہے کسی شاعر کا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور سینوں سے لگایا جاتا ہوں، اور جس طرح سے طوطا مینوں کو کچھ لفظ سکھائے جاتے ہیں اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، مطلب وہ بڑی خوبصورت نظم ہے جس کے اندر قرآن کو پورا شکوہ جو ہے اس کے اندر بیان کر دیا گیا کہ وہ قرآن جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس قرآن کے ساتھ میں ہمارا رویہ کیا ہے۔ اور دوسری افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ دوسری اقوام ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں مسلمانوں سے کہ تمہارے پاس اتنی اچھی کتاب موجود ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ تمہارا کیا رویہ ہے۔ یعنی آج جو دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے اور آپ دیکھیں تو وہ صرف اور صرف قرآن کے مطالعے سے، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر لوگ جو ہے وہ اسلام کے قریب آ رہے ہیں، اور ہم اور آپ جو مسلمان ہیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے ہاں صحیح طرح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ۔ وہی بات ہے جو شکوہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ دنیا میں قرآن ہے، اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آج کل جو قرآن پاک یا دنیا میں اسلام جو پھیل رہا ہے وہ قرآن پاک کے تدبر اور تفکر کے نتیجے میں بالکل غیر مسلم اسلام میں داخل ہی تب ہوتے ہیں جب پوری طرح وہ قرآن پاک کا گہرائی سے مطالعہ کر کے اس کی روح کو سمجھ لیتے ہیں، اور پھر ان کا جو اسلام ہوتا ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ وراثت میں ملا ہے دین، بالکل، شاید اس لیے ہم نے اس کو جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں ہے، اور انہوں نے چونکہ اس کو پایا ہے، حاصل نہیں کیا ہے، اس کو پایا ہے، ڈوب کر پایا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ بالکل، ہم تو اپنے نہیں ہیں، ہم قرآن پاک کے کیا بنیں گے، یا اللہ کے احکام کو ہم کیسے سمجھیں گے اور زندگیوں میں اتاریں گے۔ تو صرف طوطا مینا کی طرح جیسے آپ نے کہا کہ پڑھا دینا یا پڑھ لینا یا یہ سوچنا، دیکھیں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھنے میں، تلاوت کرنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، بالکل رمضان المبارک میں کئی گنا ملتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے جو کہہ رہا ہے اسے سمجھنا بھی تو ہے، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ بالکل، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ تو جب ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سمجھے۔ بالکل، تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے، تو جب سمجھ نہیں رہے تو زندگیوں میں کیسے اتاریں گے؟ بالکل بالکل درست بات ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ میں باقی جو ہمارا رویہ ہے بڑا افسوس ہوتا ہے اس ساری چیزوں سے، لیکن خوشی بھی ہے آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے اس طرح کی جو ہے وہ اکیڈمیز کھل گئی ہیں، اور بہت جگہوں کے اوپر جو ہے وہ آن لائن اس کی طرف لوگ آئے ہیں۔ بہت خوشی کا مقام ہے یہ کہ جو ہے خواتین میں بھی، بچوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی، مردوں میں بھی اس چیز کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن کو وہ لوگ سیکھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، اور اسی کے لیے ہمیں مزید کوشش کرنی ہے، اس رمضان سے ہی ہمیں اس چیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے دیکھیں ایک بہترین طریقہ جو ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام آ کر آپ سے قرآن کو سنتے تھے، اور آخری سال جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے، جو آخری سال تھا، اس سال تو 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے قرآن سنا، آپ نے ان کو قرآن سنایا۔ حضرت جبریل آپ کو سناتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو سنایا کرتے تھے، یعنی جتنا قرآن کا جتنا حصہ بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا اس سال تک، وہ پورا اسی طرح سے ہر رمضان میں دور ہوا کرتا تھا۔ تو ایک تو وہ طریقہ ہے جو اب سلسلہ ہے تراویح میں پڑھا جاتا ہے، لیکن ایک دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ کہ ہم لوگ اس چیز کی کوشش کریں رمضان کے مہینے میں کہ دورہ قرآن، اسی سے دورہ قرآن کا لفظ نکلا ہے، جو آج کے دور میں الحمدللہ کافی جب سے یہ میں سمجھتی ہوں کہ کووڈ کے بعد سے جو یہ آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس نے بہت ہمیں فائدے بھی پہنچائے ہیں۔ اس کے جو نقصانات تھے لیکن اس میں ایک بہت فائدہ بھی ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہم قرآن کو آن لائن بھی الحمدللہ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو اس میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو دورہ قرآن ہم شروع کریں، اور رمضان میں ایک بار کم از کم اگر اس کا صرف ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر، اس کو ہم جو ہے وہ اس سے گزر جائیں اور اس کو ہم پورے رمضان میں ایک بار دہرا لیں، یعنی تلاوت تو اپنی جگہ پر کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے طور پر ایک بار پورا ترجمے سے پڑھیں۔ لیکن یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے خاص طور سے خواتین کے لیے کہ جب گھر کے اندر کاموں میں اور اس میں لگی رہتی ہیں، تو ان کے لیے اتنا وقت نکالنا کہ خود بیٹھ کر پڑھیں مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو آن لائن بھی سلسلے شروع ہو گئے ہیں تو اس میں اگر آپ جوائن ہو جائیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ گھر کا کام بھی کرتی رہیں گی اور کم از کم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنتی بھی رہیں گی۔
تو یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے جس میں ہم کم از کم ایک بار جو ہے رمضان کو میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں سن لیں گے انشاءاللہ، تو وہ ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے۔ بالکل، اور جہاں چاہ وہاں راہ، ہم دیگر کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، صرف تھوڑی دیر کے لیے دورہ قرآن کے لیے، یا آن لائن اگر کوئی اس طرح کا تربیتی کورس ہے تو اس کے لیے ہم وقت کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر کوشش کیا جائے تو ہر چیز ممکن ہے، اور راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ہم دیکھتے ہیں جدید ٹیکنالوجی کے فوائد میں یہ بھی تو ہے کہ جہاں اس میں شر چھپا ہوا ہے وہاں خیر بھی ہے۔ بالکل، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ابھی آپ نے تراویح کا ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح میں مردوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولتیں اور کتنی آسانیاں ہیں کہ ماشاءاللہ کئی قرآن پاک مساجد میں جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ خواتین کے لیے مساجد میں جا کر اگر پردے کا نظم ہے تو کیا وہ وہاں تراویح میں قرآن پاک سن سکتی ہیں یا نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں اگر مساجد میں خواتین کے لیے الگ نظم ہے پردے کے ساتھ؟ جی تو کیا بالکل، اس کا انتظام ہے؟ اس کی مثال ہمارے سامنے آپ دیکھیے کہ حرم شریف میں ہے، مکے میں اور مدینہ میں ہر جگہ پر جو ہے خواتین کے لیے الگ سے جو ہے مسجد میں خواتین کے لیے انتظام ہے، پردے کے ساتھ میں نظم ہے کہ وہ اپنے پورشن میں نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح سے دوسرے ممالک میں جو ہے آپ کسی بھی مسجد میں آپ چلی جائیں گی تو ہر مسجد کے اندر خواتین کے لیے ایک پورشن ہوتا ہے جس میں وہ نماز باجماعت پڑھیں، چاہے پانچوں وقت کی پڑھیں، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو تراویح بھی ادا کریں۔ تو اسی طرح سے ہمارے ملک میں بھی الحمدللہ اس جگہ پر بہت ساری جگہوں پر مردوں نے اس طرح کا خواتین کے لیے اس چیز کا انتظام کیا ہے الحمدللہ، اس کو ان کی خواہش کو اور ان کی اس چیز کو پیش نظر رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے بھی یہ شرف رکھا ہے اور ان کے لیے بھی اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ تو جن مسجدوں میں اس چیز کا انتظام ہے کہ خواتین وہاں پر جا سکتی ہیں اور وہاں پر خواتین کے لیے الگ پورشن بنا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ آسانی ساتھ اگر جا سکتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور سنہری موقع ہے اللہ تعالیٰ سے یہ اجر و ثواب کمانے کا، کہ جس طرح سے مرد جو ہے وہ جماعت سے جا کر تراویح پڑھتے ہیں، اسی طرح سے خواتین بھی اپنے گھر کے کام نمٹا کر اور تراویح جماعت کے ساتھ میں اگر پڑھیں گی تو انشاءاللہ ان کو بھی وہی اجر ثواب حاصل ہوگا جو مرد جماعت سے سن کر حاصل کرتے ہیں۔ اور بچے کیوں محروم رہیں اس اجر و ثواب سے؟ کس طرح سے انہیں رمضان المبارک میں قرآن پاک سے جوڑا جائے؟ نہیں بالکل، بچوں کے لیے بھی ہے، بچوں کو بھی اگر اس طرح سے اتنے سمجھدار بچے ہیں کہ جو اس چیز کو سمجھ پا رہے ہیں قرآن کی اہمیت کو اور اس کو، تو وہ بھی جاتے ہیں مسجدوں میں۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے بعض جگہوں پر مسجدوں میں ہم نے دیکھا، یا گھروں میں جو لوگ تراویح ہوتی ہیں تو ان کے اندر بھی بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بچے جاتے ہیں اور وہ بچے جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھیل کود کرتے رہتے ہیں، جیسے امام صاحب جو ہے رکوع میں گئے اور تب جو ہے وہ آ کر کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ میں، اور پھر رکوع سجدہ کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ کھیل جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ان بچوں کو ہم لوگوں کی، ہماری خواتین کی خاص طور سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کو سمجھائیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا نام ہے، نہ کہ اس طرح سے جو ہے وہ کھیل کود کرنے کا۔ جب نماز کی اصل اہمیت اور نماز کا طریقہ اور نماز کا مقصد پتہ ہوگا تو بچے بھی انشاءاللہ اس کے اندر حصہ لیں گے۔ بالکل، یہاں آپ کے اس بات پر یاد آ گیا کہ ہمارے پاس ایک کالر نے سوال کیا تھا، مشکل سے 10-12 سال عمر رہی ہوگی اس بچے کی۔ اس نے کہا کہ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں، کیونکہ جی اگر وہ پہلے چلا گیا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ وہاں کھڑا ہو، لیکن وہاں کے جو مرد حضرات ہیں یا جو بزرگ ہوتے ہیں وہ مجھے ہاتھ میرا پکڑ کر مجھے پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اس ذوق اور شوق کے ساتھ، اور وہ ماشاءاللہ پوری طرح پابندی کرتا ہے، تو کیا اس کو پیچھے دھکیل دینا صرف سینیورٹی کی بنیاد پر یہ اس کی حوصلہ شکنی نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ کر آپ کی پشت پر سوار ہو گئے، آپ نے سجدہ طویل کر دیا۔ اب صحابہ جو ہے پریشان ہیں کہ رسول پاک نے سجدہ اتنا طویل کیوں کیا؟ کسی نے کنکھیوں سے ایسے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کی پشت پر سوار ہے۔ آپ مساجد میں ان کو آنے میں سے روکتے نہیں تھے، حد تو یہ ہے کہ ممبر تک پر آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو بچوں کی حوصلہ شکنی نہ کرنا، انہیں آداب سے واقف کرانا، انہیں مساجد کے آداب سے واقف کرانا، نماز کے آداب سے واقف کرانا، اور جہاں دیکھیں کہ اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کو اپنی جگہ دے دینا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں میں جگہ بنانے کی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں اس میں وہ بھی ہے کہ مجلس میں اپنے لیے کسی کو کے لیے جگہ بنا دینا، بہترین القاب سے پکارنا۔ تو بچوں کو مساجد سے جوڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ان کی ذہن سازی یا ان کی کردار سازی کس طرح ہو؟
देखिए, इसके लिए बच्चों को मस्जिदों से जोड़ने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें बड़ी अच्छी मिसालें हमें मिलती हैं। टर्की के अंदर आप देखिए कि किस तरह से इस चीज़ के लिए उभारा गया है बच्चों को, कि उनसे इस तरह के गिफ्ट और इस तरह के इनाम उनके लिए रखे गए कि वो मस्जिद में जाएंगे, जमात से नमाज़ पढ़ेंगे तो उनको ये चीज़ मिलेगी, उनको वो मिलेगी। तो वहाँ पर तो ये कोशिश हो रही है। और हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि वाकई ये अफ़सोस होता है कि बच्चों को हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है कि बच्चे शोर करेंगे। तो उसके लिए बच्चों को मस्जिद में जब आप नमाज के टाइम पे आने से रोक रहे हैं, तो इसका नतीजा ये होता है कि आगे चलकर वो नमाज के लिए भी नहीं आते हैं। जब बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो वो उस मस्जिद से उनका दिल जो है वो हट चुका होता है। तो ऐसे मौके पर हमारे मस्जिदों के अंदर इस चीज़ का इंतज़ाम भी होना चाहिए। और जैसा कि हम ख़वातीन की ख़ास तौर से सबसे पहले ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को इस चीज़ के बारे में समझाएं। लेकिन अगर बच्चे कुछ इस तरह के हैं, नासमझ है, कुछ नटखट, कुछ शरारती, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो जो मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त करें। सलाम फेरने के बाद में बच्चों को जो है वो इस चीज़ के लिए बारे में समझाएं और उनसे तवज्जो दिलाएं इसके बारे में। तो इंशाअल्लाह ये कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है कि जिसको जो है वो नहीं किया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी जो है वो मस्जिदों से जुड़ेंगे और उनके मस्जिदों के का एहतराम भी करेंगे और जमात में भी शामिल होंगे। हुफ़ाज़ कुरान, हम देखते हैं रमज़ान मुबारक में क्या उनकी अहमियत होती है, क्या उनके दर्जात होते हैं, क्या उनके मरातब होते हैं। ख़वातीन में, बच्चियों में हाफ़िज़ात जी, आज के दौर में हमें किस तरह मिलती हैं, आलिमात किस तरह मिलती हैं, और किस तरह वो, जैसे कहते हैं माँ की गोद बच्चे की पहली अव्वलीन दरसगाह है। अगर एक मर्द तालीम हासिल करता है तो एक फ़र्द तालीम हासिल करता है, अगर एक औरत तालीम हासिल करती है तो एक नस्ल संवरती है। इल्म जो है वो महद से लहद तक का सफ़र है, हर रोज़ हम नया कुछ सीखते हैं। तो बच्चियों को कुरान पाक सिखाना, हिफ्ज़ कराना, ये कितना ज़रूरी है। लड़कों के लिए तो हम कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चियों को भी तो कुरान से जोड़ें, क्योंकि कल की ये माएँ हैं, कल की ये नस्लों की अमीन है। बिल्कुल, इसमें असल में वही चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में अब काफ़ी रुझान हो रहा है ख़वातीन का, और लड़कियां बहुत अच्छा इस मामले में जो है वो हिस्सा ले रही हैं, कुरान भी हिफ्ज़ कर रही हैं। लेकिन असल में वही बात जो हम कर रहे हैं कि ख़वातीन का कुरान जो है वो हिफ्ज़ जभी रहता है, याद जभी रहता है जब तक उसको सुनाया जाता रहे। मर्दों के लिए इस चीज़ के लिए सहूलत है कि वो तरावी में कुरान सुनाते हैं। तो इसमें ख़वातीन के लिए मसला यही हो जाता है कि वो रेगुलर नहीं सुना सकती हैं, उनको बीच में गैप भी आ जाता है रमज़ान के महीने में, जिसकी वजह से वो रेगुलर ये चीज़ नहीं कर पाती हैं, और इसी वजह से वो कुरान उनका हिफ्ज़ होना या याद रखना जो है मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हम इस चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हो रही हैं और ख़वातीन कर भी रही हैं। तो इसमें जो बच्चियाँ कुरान हिफ्ज़ कर रही हैं, उनके लिए हमें एक माहौल ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चों के, लड़कियों को भी अगर इस तरह से हों कि किसी बच्ची का कुरान हिफ्ज़ है, और कम से कम 2 बच्चे ऐसे मिल जाएँ हमें कि जिनका कुरान हिफ्ज़ है, तो वो एक दूसरे को जो है वो सुनाएँ, और उसमें वो जमात से नमाज़ जो है ख़वातीन की भी हमें मिलती है कि ख़वातीन भी जो है वो तरावी की नमाज़ जमात से पढ़ सकती हैं। एक ख़वातीन ही उनकी जो है वो इमामत करे और उसके अंदर जो है वो एक दूसरे को कुरान सुनाए। तो ये तरीक़ा भी हो सकता है। ख़वातीन की इमामत नहीं होती? नहीं होती है। इसमें इमामत में आगे ख़ातून को नहीं खड़ा होना, जमात के बीच में ही खड़ा होना था, सफ़ के बीच में ही खड़े होकर इमामत कर सकती है ख़वातीन। ये सहाबियात से हमें इसका मिलता है पूरा। लेकिन हमारे यहाँ नहीं जाएगा ये बात, ख़वातीन में इमामत नहीं है। नहीं, इमामत से मुराद वही वाली चीज़ है कि मस्जिद मर्दों की इमामत करना, खातून की कर सकती है, ये है, रिवायतें हैं। नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही शौहर और बीवी जो है वो आगे पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन खातून सफ़ में भी खड़ी होकर के अगर एक ज़ोर से पढ़ रही है और बकिया उसके साथ है, तो ये नहीं है, ये मसला इख्तिलाफ़ी है। अगर आप आप हिफ्ज़ कर रही हैं तो फिर उसको लर्न करने का, याद करने का यही एक तरीक़ा है। नहीं, उसका देखिए मैं ला रही हूँ, सवाल लेकर आती हूँ। देखिए कहते हैं ना कि तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जी, इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी हमें मिलती है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, बिल्कुल। कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने ख़ुद कुरान पाक सीखा और दूसरों को सिखाया। अब हाफिज़ात जो हैं, ये दर हकीकत हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह इनके पास एक बहुत बड़ा मिशन आ जाता है कि इन्होंने ख़ुद भी सीखा और दूसरों को सिखाया। घर में बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बूढ़ी नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, हमारे पास कई कॉलर्स सवाल करती हैं कि मुझे कुछ आयत आती हैं, छोटी छोटी आयतें आती हैं, क्या मेरी नमाज हो जाएगी?
یا میری پوتی نے یا میری نواسی نے مجھے کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھا دی ہیں، 4 صورتیں 5 صورتیں آتی ہیں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ تو جب وہ بچیاں یا حافظات یا عالمات جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، وہ اگر سماج میں ان خواتین کو جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، جنہیں پڑھنا بالکل نہیں آتا لیکن اللہ نے ذہن تو دیا ہے، اگر وہ ان کو زبانی کچھ صورتیں یاد کرا دیتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کار خیر ہے۔ نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ آپ اس کو حافظ ہیں تو حافظ ہونے کے نتیجے میں آپ چاہے لڑکوں کو بچوں کو حافظہ کرائیں، بچوں کو سکھائیں گی، جو ہے اپنے گھر میں چھوٹے بچے ہیں گھر کے تو ان کو حفظ کرائیں، اس کے علاوہ چھوٹی بچیوں کو حفظ کرائیں، یاد کرائیں۔ وہ طریقہ تو ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اس کو قرآن کو آگے بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے جو حدیث تلاوت کی، سب سے بہترین حدیث ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کو چاہے اس کو ناظرہ پڑھانا یا قرآن کو جو ہے وہ اس کو حفظ کرانا یا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ جو ہے کرانا، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر انسان کو صرف اور صرف اجر و ثواب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین اس کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ تو قرآن حفظ کرنا خواتین کا یہ بے انتہا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صحابیات کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو قرآن حفظ تھے، قرآن یاد تھے۔ پھر اس طرح سے سلف میں بھی اس طرح کی خواتین ملتی ہیں جو مطلب انہوں نے اپنا دودھ ہی بچوں کو تب پلایا جبکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوتی تھیں، جس کے نتیجے میں بعض خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بچے جب پیدا ہوئے تو ان کو بچوں کو جو ہے کچھ صورتیں اور کچھ چیزیں، آج کے دور میں بھی آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں گی کہ جو بچوں کو وہ چیزیں یاد تھیں کیونکہ ماں ان کی جو ہے وہ تلاوت کرتی رہتی تھی۔ اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، یعنی سائنسی تحقیقات سے ثابت ہے کہ ماں اگر اس وقت قرآن پاک پڑھتی ہے یا کچھ اوراد اور وظائف وغیرہ کرتی ہے یا اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو اس کے اثرات شکم مادر میں، رحم مادر میں بچے پر پڑتے ہیں۔ بچے کی تربیت اصل میں وہ ایک ایسا رشتہ دیکھیے، اسے رحم کیوں کہا گیا ہے؟ ایک تو وہ یوٹرس ہے، دوسرے اس کا وہ رحم سے بھی مشتق ہے۔ بالکل، تو بہت اہم یہ کام ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی، اور اسے ہم صرف ایک مہینے صرف عبادت کے ساتھ مخصوص نہ کریں کیونکہ اس کا ہر لفظ مشعل راہ ہے۔ بالکل، کون سا پہلو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہو، مکی زندگی ہو، آپ صورتوں کے نزول کو دیکھیے، شان نزول دیکھیے، اسی اعتبار سے اب مکی دور میں جو صورتیں ہیں وہ دیکھیے کہ وہ دعویٰ اللہ کی طرف ہیں۔ بالکل، اور مدنی زندگی میں آداب معاشرت ہیں، زندگی کے تمام طریقے، قرینے، سلیقے سب ان صورتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک پورا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطہ ہے، منشور ہے، ہم نے ہی اسے جزدان میں چھپا رکھا ہے، پھر زندگیوں میں نور اور اجالا کہاں سے آئے گا؟ بالکل۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ اس کو 3 ٹی سے جو ہے 3 ٹی سے بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اس کو منسوب کیا کہ رمضان میں جو ہے قرآن کو ایک تو اس کو تدبر کرنا ہے، ترتیل کے ساتھ میں تلاوت کرنی ہے، دوسرا اس کے اوپر تدبر کرنا ہے، تیسرا اس کو تراویح میں پڑھنا یا سننا ہے، جس طرح سے بھی موقع ملے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہم اس مہینے میں رمضان میں اپنائیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور تلاوت کا جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک حرف کے اوپر ایک ایک نیکی ہے، تو اس کا تو اجر اپنی جگہ پر ہے کہ اور لیکن تلاوت جو ہونی چاہیے وہ بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس کے اندر صرف گنتی کر لیں کہ میں نے جو ہے اس رمضان میں 3 قرآن الحمدللہ کمپلیٹ کیے، کوئی کہتا ہے میں نے 5 کیے، کسی نے کہا میں نے 2 کیے، تو اس میں کہیں جو ہے وہ نہ ہو۔ حالانکہ یہ بہت بہترین وہ ہے مسابقہ ہے جو ہونا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، کہ آپ جو ہے نیکیوں کے اندر سبقت کیجئے، تو وہ اس میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی دھیان رہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر مطلب اس کو اس حسن ادائیگی کے ساتھ پڑھیں، یہ قرآن کا حق ہے، ٹھہر کر حسن ادائیگی ہو اس کی، یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت جو ہے وہ اس انداز میں کریں۔ دوسرے یہ کہ قرآن کے اوپر تدبر بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ وقت ایسا نکالیں، جیسے میں نے کہا کہ دورہ قرآن کے لیے ہم کوشش کریں، اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو کسی ایسے گروپ کے ساتھ میں جڑ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن کو ایک بار سنیں، مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ ہم خود پڑھیں گے یا خود اس پہ وہ کریں گے، ایک بار سننے کی بھی کوشش کریں۔ اس کے لیے اگر کچھ بھی نہیں موقع ہے تو کم از کم ہم اپنے پاس ایسی آڈیوز وغیرہ جو ہے وہ ایسی لگا لیں کہ قرآن کی تلاوت جو ہے ہمارے کانوں میں پہنچتی رہے، تو اس طرح سے ہم قرآن سے اپنا تعلق رکھیں رمضان میں انشاءاللہ، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس رمضان میں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ زیادہ ہم قرآن سے جڑیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعی توفیق دے۔ اور جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے،
ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان رکھا ہے، یقلب کیف یشاء، کہ وہ جیسے چاہے اسے جو ہے وہ دل کو موڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کی ہیئت کو، ماہیت کو بدلنے پر قادر ہے. تو رمضان المبارک میں ہی صرف ہم قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل نہ کریں یا اپنی زندگیوں کو اس سے نہ جوڑیں، بلکہ یہ دور جو ہے 30 دنوں کا جو یہ پیریڈ ہے، در حقیقت یہ تربیتی پیریڈ ہے، اور یہ ہمیں آگے کی زندگیوں میں ان تمام نیکیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، نافذ العمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے. تو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام کو یہیں پر اختتام کی جانب لے چلتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.